जिंदगी में आजमाइशें और मुश्किलात ये तो पार्ट ऑफ द पैकेज है। अल्लाह ने खुद बता दिया ना कि हम तो आजमाएंगे तुम्हें भूख से, प्यास से। तो आजमाइशें और मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब भी कोई मुझसे सवाल करता है ना कि मुझ पे कोई मुश्किल आई है तो कुछ पढ़ने के लिए बताइए। बहुत से लोग कहते हैं कोई जिक्र, कोई तस्बीह, कोई वजीफा। तो देखिए, मैं उन्हें कहता हूँ वजीफा मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको चेक लिस्ट दूं। वो चेक लिस्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुश्किलात से फायदा उठाना, उनसे अखज करना कि ये मुश्किलात आई क्यों हैं और ये मुश्किलात मुझे क्या सिखा रही हैं, ये असल जहानत है। ठीक है ना कि ये कि सिर्फ तस्बीह कर ली जाए और वजीफा कर लिया जाए और सीखा ना जाए कि मुश्किलात आई क्यों। तो सीखने के लिए कुछ चंद एक चेक लिस्ट है, वो सबसे पहले देखनी चाहिए। सबसे पहली चेक लिस्ट, जब भी आप पे कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है, कोई मुसीबत आई है अल्लाह ना करे, या योर कार्ड्स आर डाउन और आपको लगे जिंदगी तंग हो रही है, तो सबसे पहले देखें कि कहीं अल्लाह की तौहीद में तो आप कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, कहीं आप में इसमें तो कोई कमी नहीं आ रही। क्योंकि बनी इसराइल का डाउनफॉल शुरू ही कब हुआ? जब उन्होंने बछड़े की इबादत, जब उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया और वो अल्लाह के गजब को। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज देखिए कहीं आप कोई ऐसे काम में तो नहीं लगे हुए जो तौहीद के खिलाफ है, जिसमें शिरक है। और हमारे मुआशरे में बहुत से अकायद ऐसे हैं जो बहुत शिरकिया अकायद हैं, बिदात पर मबनी है। लोग माइंड कर जाते हैं अगर उन्हें इस तरह से समझाओ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बुनियादी बात है। कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। कहीं हम गैर अल्लाह से तो मदद नहीं मांग रहे, कहीं हम गैर अल्लाह पे तो तवक्कल नहीं कर रहे, कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसमें शिरक अकबर है या इवन शिरक की कोई और किस्म पाई जाती है। तो सबसे पहले तौहीद। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुश्किल वक्त होता था, उन पे डिस्ट्रेस में होते थे, तो वो उनके अल्फाज सुन लें, वो क्या कहते थे? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक। क्या चीज रिवाइज करते थे? तौहीद, तौहीद। अल्लाह अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। तौहीद रिवाइज करते हैं जब मुश्किल आई हो। ये दुआ क्या सिखाती है? तौहीद रिवाइज करते हैं जब मुश्किल आई हो। दूसरी चीज, दूसरी चेकलिस्ट, कि कहीं आपका माल तो हराम का नहीं है। मुश्किलात के आने की बहुत बड़ी वजह हराम की कमाई। चेकलिस्ट देता हूं मैं ताकि हम मुस्तफीद हो, फायदा उठाएं। हराम का माल तो नहीं, क्योंकि हराम का माल है तो दुआ भी कबूल। कहते हैं ना कि दुआ या कबूल होती है या महफूज, अल्लाह आखिरत के लिए महफूज कर लेता ना, रद्द नहीं होती। लेकिन कितनी खतरनाक बात है कि जिसकी हराम की कमाई है उसकी दुआ भी नहीं कबूल, ठीक है, ना महफूज होती ना कबूल। हराम की कमाई तो नहीं, इस पर गौर करें, ठीक है। और इस पर आजकल बड़े कम लोग गौर करें। तीसरी चेकलिस्ट, और ये सारी बनी इसराइल के वाकयात से साबित कि जब वो शिरक में लगे, हराम में लगे, फसाद मचाने लगे। तीसरा जो चेकलिस्ट है कि कहीं आप कोई गुनाह के अमल में तो नहीं है, यानी कोई ऐसा अमल जो अल्लाह को सख्त नापसंद है और आप रिपीटेटिवली कर रहे हैं और आपको रिमाइंडर्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप रिपीटेटिवली कर रहे हैं, आपने उस गुनाह को आदत बना लिया। तो मुश्किल आता जब बंदा वैसे नहीं समझ रहा होता, फिर अल्लाह ताला उसको जरा वेकअप कॉल दे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई गुनाह के अमल में मुस्तकिल तो नहीं लगे हुए। एक है कि मोमेंट ऑफ वीकनेस में स्लिप हो जाना, वो हम सब से होता है, हम सब इंसान। एक है मुस्तकिल लगा होना, मुश्किल लगा होना, कहीं वो तो नहीं है। ये तीसरी चेकलिस्ट। चौथी चेकलिस्ट है कि अल्लाह के जो अहकामात है, जो अल्लाह ने काम करने के लिए बताए हैं, जो अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, कहीं उसमें तो कमी नहीं आ रही। क्योंकि मुश्किलात आने की बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि इंसान बेसिक अहकामात पे अमल नहीं कर रहा होता। मिसाल के तौर नमाज पढ़ना, फर्ज नमाज अदा कर, कितना बेसिक, कितना बेसिक। फर्ज नमाज जो शख्स अदा नहीं कर रहा, आप मुझे बताएं उसको वजीफा क्या फायदा देगा? अगर उसको वजीफा बता भी दिया, उसको कोई जिक्र बता दिया जाए, अगर वो फर्ज नमाज नहीं अदा कर रहे तो फिर क्या मकसद है? फिर मुश्किल से सीखा तो नहीं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है खवातीन को, पर्दे का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने मर्दों को बहुत से अहकामात दिए हैं, तो क्या उन अहकामात पे अमल हो रहा है? कहीं कमी तो नहीं आ रही? ये देखना चाहिए जब मुश्किल आए। और पांचवी चेकलिस्ट जो है कि हकूकुल इबाद में तो कहीं कोताही नहीं हो रही, किसी का दिल तो नहीं दुखाया हुआ, किसी के साथ सख्ती तो नहीं की हुई, किसी की जिंदगी तो आजाद नहीं बनाई हुई। आप देखें बनी इसराइल ने जब फसाद शुरू किया, आपस में कत्लो गारत शुरू की, एक दूसरे के हकूक ज़मन करना शुरू किए, कितना बुरा डाउनफॉल। तो ये 5 चेकलिस्ट जो है हमें सीखना चाहिए। जो वाकयात हैं, ये वाकयात हमें सिखाते हैं कि कौमों का डाउनफॉल तब होता है जब उनसे मोटी मोटी ये 5 मिस्टेक्स होती हैं, और भी बहुत है, मोटी मोटी बात करें। नंबर 1, तौहीद में शिर्क, ठीक है, ये चेक करना चाहिए कि कहीं गलत अकायद की वजह से तो हम पे मुसीबत नहीं आई हुई, मुश्किल नहीं आई हुई। लेट्स रिवाइज आवर तौहीद, अपनी तौहीद को खालिस करते हैं, अपनी तौहीद को रिवाइज करते हैं। नंबर 2 कि हराम की कमाई तो नहीं, कहीं से हराम तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बुरे असरात होते हैं। नंबर 3
کہیں کوئی ایسا کام مستقل تو نہیں میں کر رہا جس میں اللہ کی ناراضگی، مستقل تو نہیں ناراض کیا ہوں اللہ کو. اگین کلیئر کر رہا ہوں، مومنٹ آف ویکنس میں سلپ ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہم سب سے ہوتا ہے، لیکن مستقل ایک گناہ کرنا تو اس پر غور کرنا. نمبر 4، اللہ کے جو احکامات ہیں جو اللہ نے حکم دیے ہمیں کرنے کے لیے، کہیں ان میں تو کمی نہیں آ رہی. اور نمبر 5، حقوق العباد میں تو نہیں آ رہی، کہیں کسی رشتہ دار کا تو دل نہیں دکھایا ہوا، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا. دیکھیں ایک بندہ، اس نے بہنوں کو وراثت نہیں دی، اس کو وظیفہ کیا افیکٹ کرے گا؟ اس کو وظیفہ بتا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتنا بڑا حق اس نے مارا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا نا کہ جو کوئی بھی میری وحی سے، میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی بھی میری انسٹرکشن سے آراز کرے، سورہ طٰہٰ کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں، اس کی زندگی میں مشکلات ہوں. تو زندگی جب تنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے چیک لسٹ سامنے، اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ وظیفہ بھی افیکٹ کرے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ اللہ سے دعا کریں گے وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، آسانی بھی پیدا کرے گا. تو ہمیں پرانی قوموں سے سیکھنا چاہیے. صحابہ پہ جب مصیبت آتی تھی تو تھوڑا سا گھبراتے ہوں گے، لیکن وہ اس کو ایز اے اپرچونٹی بھی دیکھتے تھے کہ مجھے ایسا انسان ملوا دیں جس کی زندگی میں ہر ڈپارٹمنٹ خراب ہے، ہر چیز خراب ہے. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ایک طرف سے مصیبت ہے، دوسری طرف سے اللہ کمپنسیٹ نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر اللہ، آپ کا شوہر آپ کو تنگ کر رہا ہے، اللہ نے آپ کے بیٹے کو بہت فرما بردار بنایا. اگر دونوں تنگ کر رہے ہیں، بیٹیوں کو فرما بردار بنایا. اگر سارے ہی تنگ کر رہے ہیں، رشتہ دار بہت اچھے دیے ہوں گے، بھائی بہت اچھا دیا ہوگا، ماں باپ بہت اچھے دیے ہوں گے. ہو ہی نہیں سکتا. سارے آپ کے دشمن ہیں، سارے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ساروں نے آپ کی ناک میں دم کیا، ہو ہی نہیں سکتا. آئی ایم یٹ ٹو فائنڈ سم ون. بتانے کا مقصد کہ دیکھیں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہیں سے مشکل بھیجتا ہے تو بہت جگہ سے آسانی بھی بھیجتا ہے. بٹ شیطان کا کیا مشن ہے؟ شیطان کا یہ مشن ہے کہ آسانی والی ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیتا ہے اور مشکل والی ساری چیزیں دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو. اس لیے لرن ٹو لو اللہ، لرن ٹو تھینک اللہ، لرن ٹو ٹرسٹ اللہ. یعنی آپ دیکھیں نا انبیاء کا کیا، سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام کس لیول پہ، لٹرلی یہ تو سپر ہیومن لیول ہے. ایسا ہیومن بینگ تو نہیں کہہ سکتا. جب ان کی وائف نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اپنی بیماری کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اتنے عرصہ میرے رب نے مجھے صحت مند رکھا، اتنا عرصہ میرے رب نے مجھے نعمتیں دی، اب میں کس منہ سے اللہ سے کہوں، کس لیول پہ. یعنی آپ سوچیں کہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ تھا انبیاء کا. تو بہرحال اس لیے میں کہہ رہا ہوں دس از سپر ہیومن تھنگ، دس از ناٹ ایون ہیومن. ہیومن بینگ آپ کو پتہ ہے گھبرا جاتا ہے. اینی وے، تو وین یو ول پونڈر اوور انشاءاللہ دا تھنگس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، آپ خوش رہیں گے اور آپ واقعی ہی بہت پازیٹیو رہیں گے. اور دیکھیے میں ایک ہماری فیملی ماشاءاللہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، میری وائف کی فیملی میں ایکچولی 65+ ان کی عمر ہے. تو مہینہ 2 مہینے پہلے ہمارے گھر آئی تو ماشاءاللہ میری وائف نے اس کو کمپلیمنٹ کیا کہ آپ ماشاءاللہ، دعا بھی دی کہ آپ بہت، چہرہ آپ کا فریش لگتا ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، صحت دے، اور ماشاءاللہ یو ڈونٹ لک 65. تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی وائز تھی، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک راز ہے. تو ہم نے کہا کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پازیٹیو رہتا ہوں، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا. انہوں نے کہا جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں نا، تو وہ چہرے پہ آ جاتی ہے، آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے، آپ کا چہرہ پازیٹیو رہتا ہے. تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرایا کرتے تھے، اور اس پہ پوری سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو 32 مسلز انوالو ہوتے ہیں چہرے کے، اور وہ مسلز ایسے کیمیکلز ریلیز کرواتے ہیں، سیروٹونن اور وہ ہیپینس کے کیمیکلز، تو بندہ خود بخود اس کا موڈ ٹھیک ہونے لگتا ہے. تو ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آتی ہے ہم بجھ جاتے ہیں اور ہم جینا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی وجہ وہی ہے جو اشفاق احمد نے بھی ایک قصہ سنایا کہ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اسے کھڑکی کے اس پار، کھڑکی تھی، کھڑکی کے اس پار باغ تھا، تو بارش ہو رہی تھی، تو وہ اسے دکھا رہے تھے بیٹا بارش دیکھو، تھوڑا سا اسے ایکسائٹیڈ کر رہے تھے، دیکھو گھاس کو دیکھو، ہاؤ بیوٹیفل اٹس لکنگ، یہ وہ پھولوں کو دیکھو. تو کہتے کہ وہ میرا جو پوتا تھا، بچہ تھا، چھوٹا تھا، اس کی نظر بس نا ایک کونے پہ جمی ہوئی تھی کھڑکی. تو میں نے غور نہیں کیا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا. تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو تم، باہر کیوں نہیں دیکھ رہے، تمہاری توجہ کہاں ہے؟ تو کہتے کہ وہ اس نے جب مجھ سے پوچھا نا کہ دادا ابو یہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ مرا ہوا ایک مچھر تھا وہاں. تو بچہ بڑا آبزروینٹ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کر لیتا ہے. تو کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ میں اسے باہر دکھا رہا ہوں، اسے مرا ہوا مچھر نظر آ رہا ہے. تو کہتے کہ پھر اس بچے سے میں نے کہ انسان کی زندگی میں بڑی نعمتیں ہیں، بارش، گھاس، مطلب پیرابل دے رہے ہیں، ایگزامپل دے، لیکن اس کو مرا ہوا مچھر ہی نظر، مرے مچھر سے مراد ہے یہ پرابلم کیوں ہے، یہ پرابلم کیوں ہے میری. تو یہ بات ہے سمجھ، ٹھیک ہے. تو گریٹیٹیوڈ جو ہے، صحابہ پازیٹیو کیوں تھے، ہوپ فل کیوں تھے؟ کیونکہ ان میں شکر گزاری تھی.
اور اگر کبھی کبھی وہ ڈاؤن بھی ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کاؤنسل کرتے تھے. کمیونٹی بلڈنگ تھی, ایک دوسرے کے قریب تھے, ایک دوسرے کو تقویت دیتے تھے, احساس دلاتے تھے. تو فیملی کا یہی رول ہوتا ہے. اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھائی کوئی بہن ڈاؤن ہے تو اس کو تھوڑا سا برائٹر سائڈ دکھایا کریں, اس کو ذرا گریٹیٹیوڈ کی طرف لایا کریں, یہ چیز ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں صحابہ کی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے, وہ ہے فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن. صحابہ یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس. جیسے ابو بکر صدیق کی زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ مستح کو فارگیو کیا, جنہوں نے ان کی بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل تھے. تو حضرت مستح جو تھے وہ بھی صحابی تھے, تو ابو بکر صدیق نے ان کا سٹائپنڈ بند کر دیا تھا جب واقعہ افک ہوا, آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کر دی نا کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو. تو ابو بکر صدیق بڑا روئے, وہ سمجھ گئے آیت میرے بارے میں. تو پھر ابو بکر صدیق نے معاف بھی کیا اور احسان کا لیول دکھایا کہ ان کو مزید زیادہ سٹائپنڈ دینا شروع. اس طرح آپ دیکھیں اما عائشہ نے کتنی فارگیونیس اپنی لائف میں پریکٹس کی ہے کہ ان لوگوں کو معاف کیا ہے جن لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈے میں شامل, لیٹ گو کیا. اور لیٹ گو کرنے کا دیکھیں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کے جو ہے نا وہ بالکل ویسا تعلق بنا لیں جیسا پہلے تھا. لیٹ گو کرنے کا مطلب صرف ہوتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کوشش کریں, جہاد بن نفس کریں. اور لیٹ گو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بس یہ کہیں کہ میں اس بندے کے خلاف کوئی بددعا نہیں دوں گا. تو الحمدللہ دے یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس. آپ یوسف علیہ السلام کی دیکھیں لائف, کیسے انہوں نے اس ٹائم پر فارگیونیس پریکٹس. دیکھیں ایک بندہ اس میں بدلہ لینے کی سکت ہی نہیں ہے, اس کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے, تو اس کے پاس تو کمزوری میں کوئی اور ایکسکیوز نہیں ہے نا سوائے اس کے وہ اگلے کا اچھا یار چلے میں نے تمہیں معاف. آبویسلی تم نے معاف ہی کرنا ہے کیونکہ نہ تمہارے پاس بدلہ لینے کی کیپیسٹی ہے, نہ تمہارا کوئی اتنا سٹیٹس ہے, تم نے تو معاف ہی کرنا ہے, تمہاری تو پوزیشن ہی کمزور ہے. لیکن واٹ اف ایک ایسا انسان معاف کرے جو بادشاہ کی سیٹ پہ بیٹھا ہو اور جس کے سامنے اس کے بھائی کھڑے ہیں جن بھائیوں نے کنویں میں مار کر پھینکا تھا, اور وہ بادشاہ پورا اس بات پر قادر ہے ان سے بدلہ لینے میں, اور پورا بات پر قادر ہے کہ ان کو غلہ نہ دے, ان کو وہ جو لینے آئے تھے وہ نہ دے بلکہ ان کو جیل میں ڈلوا دے, اور فل پاورفل ہے, اور اس سٹیج پہ وہ فارگیونیس پریکٹس کر لے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو پریکٹسنگ فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن. ایموشنل ریگولیشن جو ہے یہ بھی بہت زبردست چیز. ایموشنل ریگولیشن سے دین اگین یہی مثال ہے کہ محاسبہ کیا جائے اپنے جذبات کا, اپنے ایموشنز کا, دوسروں کے ایموشنز کا بھی خیال رکھا جائے, اپنے ایموشن. تو یہ بھی ہمیں صحابہ کی تربیت میں بہت زیادہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ماہر نفسیات ہوتا ہے نا, جو کاؤنسلنگ والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک کپل ہے وہ ایک مصیبت سے گزر رہا ہے, تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم کا روٹ کاز کیا ہے, ان کے درمیان جو چپکلش ہو رہی ہے, ان کے درمیان جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو دس از واٹ ریزیلینٹ پیپل ڈو, کہ وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا جانتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ پہ جب مصیبت آتی تھی تو تھوڑا سا گھبراتے ہوں گے, لیکن وہ اس کو ایز اے اپرچونٹی بھی دیکھتے تھے کہ اب میرے پاس موقع ہے اللہ کے قریب ہونے, اب میرے پاس موقع ہے اللہ سے دعا کرنے کا, اب میرے پاس موقع ہے وہ چیزیں جو ہم نے سیکھی وہ چیزیں پریکٹیکلی دکھانے کی. توکل ہو گیا, اس میں وہ دعائیں ہو گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو ثابت ہوا کہ ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ ایک پرابلم کو تھریٹ نہیں دیکھتے بلکہ چیلنج دیکھتے اور ایک اپرچونٹی دیکھتے. سب سے پہلے بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ اس کا پرپز اور ویژن بہت کلیئر ہو. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے امبریلا ویژن, دا بگ پرپز. ایز لانگ ایز آپ کا امبریلا ویژن بالکل ٹھیک ہے اور اس کے نیچے جتنے مرضی ویژنز آ جائیں, جتنے مرضی پرپز آ جائیں, اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں امبریلا ویژن کیا ہے. دیکھیے اسلام gives us a very 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 broad vision. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ایک بہت نوبل پرپز ہے if you think about it, okay, to be the best, to be good, to do احسن عملا. اور پھر دیکھیں اسلام ہمیں پرپز دیتا ہے pleasure of Allah is the main goal. Whatever you do to please Allah سبحانہ وتعالی, یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا پرپز ہے, it's going to take you out from many traumas. For example دیکھیں اگر میں صرف دنیا پہ غور کروں اور چھوٹے چھوٹے پرپزز کو مین پرپز بنا لوں, فار ایگزامپل میں کہوں کہ اس انسان سے میری شادی ہونی چاہیے. اب یہ میرا اگر مین پرپز بن جائے اور یہ میری دن رات کی مین ایفرٹ بن جائے, اور انفارچونیٹلی میری وہاں شادی نہ ہو, مجھے وہ انسان نہ ملے, تو آپ سوچیں کہ میں کتنا ہٹ ہوں گا, بیکاز میرا جو مین پرپز تھا وہ فلفل نہیں ہوا. Now imagine کہ میں ایک پرپز بنا لوں کہ میں نے اس یونیورسٹی میں ہی جانا ہے, اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں, اور نہ ہو, تو آپ سوچیں میں کتنا ہٹ ہوں گا. سملرلی میں ایک پرپز بنا لوں کہ میں نے MBBS ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی ڈگری ہے ہی نہیں میرے لیے, اور نہ ہو. بہت سے لوگ اسی لیے they fail to come out of traumas because ان کا مین پرپز ہٹ ہو گیا.
میں جس طرح ٹیسٹ ہو رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ نہ ہو رہے ہو, جس طرح آپ ہو رہے ہو سکتا ہے میں نہ ہو رہا ہوں, رائٹ. اور ایٹ دی اینڈ کچھ نہ بھی ملا تو دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں کتنی امپاورمنٹ ہے اس جملے میں. although ہم یہ تب کہتے ہیں جب کوئی مر جائے, تب بھی کہنا چاہیے, لیکن ٹرسٹ میں اس جملے میں دو امپاورنگ کانسیپٹس ہیں. پہلا امپاورنگ کانسیپٹ انا للہ, وی بلانگ ٹو اللہ, و انا الیہ راجعون اینڈ وی ول ریٹرن ٹو اللہ. اگر دے دے تو بھی ٹھیک ہے, نہ دے تو بھی ٹھیک ہے, بیکاز سب اس کا ہے. پہلا پرابلم سالو ہو گیا. دوسرا پرابلم کہ اگر لے لیا ہے لیٹ سے اور نہیں دیا تو محفوظ کر لیا, وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. محفوظ کس چیز کے لیے کر لیا ہے؟ جب ہم اس سے ملیں گے, when we will return to him. آپ کو پتا ہے ریلیجن کتنے بڑے بڑے پرابلم سالو کرتا ہے. ایک مدر کا مجھے وائس میسج آیا, بہت گریف میں تھی وہ, اور لٹرلی میرا دل پھٹ گیا ان کی آواز سن کے. شی سیڈ کہ میری 14 سال کی بیٹی تھی اینڈ شی ڈائیڈ بیکاز آف سم ڈیزیز. تو کہتے ہیں باقی ساری باتیں ٹھیک ہے علی بھائی, بس میں یہ ہضم نہیں کر پا رہی, میں اس گریف سے باہر نہیں آ پا رہی. وہ 14 سال کی میری بیٹی اتنی اٹیچ تھی میرے ساتھ کمرے میں سوتی تھی, اس سے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی اکیلے کمرے میں. اس وقت وہ وہاں کیا کر رہی ہوگی؟ ہاؤ ول شی اسپینڈ ٹائم دیئر؟ اب دیکھیں کتنا ویلڈ سوال اور کتنا گریف سے وہ بات کر رہی تھی. obviously بات کر رہی تھی کہ کمرے میں نہیں سو سکتی تو وہاں کیا کر رہی ہوگی, قبر کی بات کر رہی تھی. I told her کہ بات سنیں, پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی, آپ تھی اس کی مدر, اب وہ اپنے کریٹر کے پاس ہے, خالق کے پاس ہے. خالق تو آپ سے انفائنائٹ ٹائم زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. تو why are you thinking like this کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ why are you not thinking positively کہ اب تو وہ خالق کے پاس پہنچ گئی؟ although I understand آپ کا گریف بہت بڑا ہے. تو سبحان اللہ, this acted like magic on her and she said کہ واقعی یہ بات آپ کی درست ہے. اب دیکھیں کتنا ہوپ دلاتا ہے ہمیں اسلام ریلیجن. الحمدللہ آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا, یہ کتنے امپاورنگ سینٹینسز ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کچھ اور دے دے گا, رائٹ. سو پہلی چیز ہے امبریلا ویژن. سیکنڈ چیز از the concept of risk. اتنا empowering concept ہے risk کا, اتنا broad concept ہے, it solves so many of our problems and give us the mental liberation. دیکھیں risk, when it comes to risk, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ it's all about wealth. 4 قسم کے risk ہیں اسلام میں. There are 4 types of risk. Number 1, social wealth. Social wealth کیا ہے؟ Social wealth is کہ آپ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ loyal ہیں. سوشل ویلتھ کتنا بڑا رسک ہے. امیجن اللہ تعالیٰ, دیکھیں نا تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان. امیجن اللہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ اٹیچ کر دے جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں, جو پازیٹیو لوگ ہیں. ٹاکسک لوگ کو نکال دے اللہ آپ کی زندگی سے. کیا نہیں ہو سکتا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی, ایسے کمپینینز تھے کہ they were ready to die for him. تھے کہ نہیں؟ سوشل ویلتھ. سیکنڈ از ٹائم ویلتھ. ٹائم ویلتھ کیا ہے؟ ٹائم میں برکت. بہت سے لوگ ہیں فائنینشلی ویل آف ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے, چیزوں کا ٹائم نہیں ہے, فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اچھے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے, رائٹ. نمبر 3, ایموشنل ویلتھ. ایموشنل ویلتھ کیا ہے؟ سکون, کنٹینٹمنٹ, کم میں خوش ہو جانا. غنا. غنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ لائٹ ان دی ہارٹ. ایموشنلی اسٹیبل رہنا, کمپوزڈ رہنا, گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری کرنا, پازیٹیو ایموشنز ایگزیبٹ کرنا. آل دیز تھنگس یہ ایموشنل ویلتھ ہے, ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. اینڈ فائنلی اسلام آلسو ایکنالجز کہ فائنینشیل ویلتھ بھی رسک ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ رسک ہے ہی نہیں, بالکل ہے, ضروری ہے. میں نہیں کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے. منی ڈز میٹر. سائنس اس طرف اب اشارہ کر رہی ہے, بلکہ اشارہ کیا کنفرم بتا رہی ہے کہ پیسہ بذات خود خوشی کا ذریعہ نہیں ہے. دا وے یو اسپینڈ منی وہ خوشی کا ذریعہ ہے. اور وہ 2 چیزیں ہیں جس میں خوشی آتی ہے. نمبر 1, if you spend on others, آپ کے پازیٹیو ایموشنز بڑھتے ہیں, آپ کو ہیپینس آتی ہے. نمبر 2, if you spend on experiences rather than things, تو آپ کی ہیپینس اوپر جاتی ہے. یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے. تو یہ 4 جو کانسیپٹ آف رسک ہیں, دیکھیں سوشل ویلتھ, ایموشنل ویلتھ, ٹائم ویلتھ, فائنینشیل ویلتھ, it solves so many of our problems. Imagine کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے بہت, تو کیا وہ ڈپریس ہو جائے؟ کیا وہ سمجھے میں انسکسیسفل ہوں؟ نہیں. ہو سکتا ہے اس کے پاس نیک اولاد ہو سکتا ہے اس کے پاس نیک بیوی ہو سکتا ہے اچھا شوہر ہو سکتا ہے اچھے دوست ہو, رائٹ. ہو سکتا ہے لائل کمپینینز ہیں اس کے ساتھ, تو اس کے پاس ڈیفینیٹلی رسک ہے. ہو سکتا ہے اس کی ٹائم میں بہت برکت ہو سکتا ہے کہ ذہنی سکون ہو اسے بہت زیادہ. سو دس از لبریشن آف مائنڈ. آپ امیجن کریں کہ اسلام کیسے ہمیں
इन छोटी छोटी चीजों से, इन परेशानियों से निकालता है। और जो ड्राइव हमें उन आयात से मिल रही है, सुभान अल्लाह, इमेजिन अल्लाह इज टेलिंग यू कि मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, ओ मोहम्मद, योर लॉर्ड हैज नॉट फॉरसेकन यू। अल्लाह के नबी, आपको पता है ना, ही इमेजिन्ड वन डे कि मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया है शायद, क्योंकि वही नहीं आ रही, एंड ही गिव्स गारंटी कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, सूरह नहल वर्स 97, whoever does righteousness whether male or female, righteousness से मुराद है अच्छे अमाल, नेक अमाल, वहुवा मुमिनुन, and he or she is a believer, फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, we promise them a good life, हयातन तय्यिबा, we promise them a pure life, a good life. What is a good life? जिसमें आपके पास तमाम रिस्क हो, जो मैंने टाइप्स बताई, जिसमें आपके पास कंटेंटमेंट हो, जिसमें आपके पास एम्पावरमेंट हो, जिसमें आपके पास प्योरिटी हो, जिसमें आप अच्छे अमाल करें, दैट इज अ प्योर लाइफ। कि वाकई ही अगर नमाज को बहुत एहतमाम अच्छे से किया जाए, और इवन ख़वातीन के लिए अगर वो बहुत अच्छे से नमाज का एहतमाम करें, तो सो मेनी थिंग्स कैन बी सॉल्व थ्रू सलाह। ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है मेराज पे, इट्स अ गिफ्ट, इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ गिफ्ट इफ वी थिंक अबाउट इट। अगर हम ऐसे सोचें कि तो गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ है, इंशाल्लाह उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सारे पूरी सीरीज़ है ये इंशाल्लाह। टू बिगिन विद क्रिस्टोफर रीव्स, जो कि बड़ा मशहूर सुपरमैन का कैरेक्टर था, द फर्स्ट सुपरमैन 1970s में, 60s में गालिबन, बल्कि 70s में। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट पैरालाइज्ड, इसका एक्सीडेंट हुआ, ये घोड़े से गिरा और ऐसी कुछ इसे इंजरी हो गई अल्लाह की तरफ से कि इसको पैरालिसिस हो गया, इसको फॉलेज हो गया। इट्स क्वाइट आयरॉनिक कि मूवी में ज़ाहिर है सुपरमैन का कैरेक्टर था, लेकिन रियल लाइफ में एक आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से, इसको पैरालिसिस हो गया। तो एक सीन है बड़ा इसका मशहूर कि ये काफ़ी ज़्यादा साल बेड रिडन था, और बल्कि जब डेथ हुई तब भी बेड रिडन ही था। 52 ईयर ओल्ड में ही इसकी डेथ हो गई, 52 ईयर्स में। तो इसका एक बड़ा मशहूर सीन है कि मिलियंस ऑफ डॉलर की सर्जरी करवा के ये इस काबिल हुआ था कि खड़ा हो गया और बाहर आया, या आई गेस बैल्कनी में आया अपनी रूम की, और बाहर बहुत सी ऑडियंस मौजूद थी जो इनको वेल विश करने आए थे, इनको गुलदस्ते वगैरह देने आए थे। तो उन्होंने उन ऑडियंस के सामने जाके सिर्फ इतना किया, मतलब बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया और इस तरह किया कि मैं ठीक हूँ, आई एम रिकवरिंग। और उस पर फिर बहुत ज़्यादा शोर मचा और ऑडियंस को बड़ा मोहब्बत थी इनसे ज़ाहिर है, तो ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया इसको। तो ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सुभान अल्लाह, आप देखें कि इस शख्स ने कितनी स्ट्रगल की, पैरालिसिस आसान नहीं होता है, और इतने मिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के ही वॉज एबल टू जस्ट डू दिस। इसने हाथ इस तरह से ऊपर किया और उनको यूं कहा कि मैं ठीक हूँ। आप देखें कि ये जेस्चर हम नमाज में कितनी बार करते हैं, और अल्लाह ताला हमें कितनी बार रिमाइंड कराता है कि तुम्हारे हाथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर इफ वी जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नमाज में ग्रेटिट्यूड कैसे लाना। अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, हमारे पैर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सजदा कर सकते हैं, हम रुकू कर सकते हैं, इसी बात पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसी बात पे सूरह फातिहा जो है उसको बहुत ज़्यादा आप शुक्रगुजारी से पढ़ा करें। इसी तरह एक बड़ी मशहूर कहावत है, पता नहीं फर्जी वाक़या है, बहरहाल वाक़या सुना देता हूँ आपको तरगीब के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने लोगों को एक मूवी दिखाई और लोग बड़े एक्साइटेड थे मूवी देखने से पहले। तो उसने कहा मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त मूवी दिखाने लगा हूँ, लोग बड़े एक्साइटेड हो गए। तो अब लोग सामने बैठे हैं, बड़ी स्क्रीन पे मूवी चली है। मूवी क्या है, सीलिंग का सीन है और बस पंखा चल रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता, और पंखे की आवाज़ भी आ रही है वो जो आहिस्ता आहिस्ता आती है। अब लोग वेट कर रहे हैं, 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए। लोग गुस्सा होने लगे कि ये क्या सीन है, ये क्या मूवी है, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। उसने कहा आप देखें तो सही। 15 मिनट गुजर गए तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं, उन्होंने कहा कि दैट्स इट, मतलब ये तुमने हमारे साथ कोई मजाक किया, सीन आगे क्यों नहीं चल रहा। उसने कहा असल में बात यह है कि कुछ लोगों की जिंदगी सारी उम्र ये सीन देख के गुजर जाती है जो बेड रिटर्न होते हैं, हु कांट इवन मूव। उनको सिर्फ सीलिंग नजर आती है और पंखा नजर आता है और पंखा आहिस्ता आहिस्ता चलता नजर आता है। आप लोग को कितना कुछ नजर आ रहा है और आप लोग ग्रेटफुल हो नहीं। आप लोग की हजारों शिकायतें होती हैं लाइफ में। तो बहरहाल ग्रेटफुल होने के लिए कभी कभी एक रीजन ही काफी होती है, और जिसने नहीं होना उसके लिए फिर एक रीजन काफी होती है टू बी अनग्रेटफुल। तो नमाज जो है ये ग्रेटफुलनेस की तरफ लाती है। असल में अगर इफ यू थिंक अबाउट इट, नमाज वो चीज़ है जो इंसान को ग्रेटफुलनेस की तरफ, ग्रैटिट्यूड की तरफ लाती है, शुक्रगुजारी की तरफ लाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बातें हम करते रहेंगे।
اب کچھ سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کچھ مسکنسیپشنز لوگوں کی. میں نے بہت اس پہ جستجو کی, یوتھ سے بھی کافی جانا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے لوگ. کسی دور میں ہم بھی نہیں پڑھتے تھے, ظاہر ہے اللہ معاف کرے, اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری ریزن یہی ہوتی تھی کہ بس ایک لاپرواہی, پتہ تھا نماز پڑھنی چاہیے لیکن بس لاپرواہی تھی. مطلب میری کوئی اس طرح کی ریزن نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ نہیں نماز نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا, ہمیں پتا تھا کہ یہ فرض ہے, لیکن بس ایک لاپرواہی ہوتی تھی نوجوانی کی اگر بات کروں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے کافی لوگوں سے پوچھا, ینگسٹرز کے ہم ٹرپس لے جاتے ہیں, ان سے بھی ہم نے پوچھا. ماشاءاللہ ہاشم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ ٹرپ پہ گئے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ٹاپک بھی دیا تھا آپ لوگوں کو کہ وائی یوتھ ڈزنٹ آفر صلاح. تو ان لوگوں کے ہم نے گروپس بنائے تھے, کلام میں لے کر گئے تھے ہم ان کا ٹرپ. ماشاءاللہ 30+ یہ ینگسٹرز تھے, تو ان کے میں نے 6 کے 5 کے گروپس بنا دیے اور ان کو 6-7 ٹاپکس دیے کہ آپ نے بات کرنی اس ٹاپک پہ. تو ایک کو میں نے ٹاپک دیا تھا کہ یوتھ صلاح, وائی ڈونٹ دے آفر صلاح, نماز کیوں نہیں پڑھتی ہماری نوجوان نسل. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ریزننگ, میرے خیال آپ کا بھی یہی تھا, if I'm not, جی آپ کا بھی یہی تھا, جس گروپ میں یہ تھے ان کا بھی یہی ٹاپک تھا. تو ان لوگوں نے بڑی اچھی ریزنز بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ خود بھی ٹین ایجرز ہیں اور دے نو کہ کیوں نہیں پڑھتے ٹین ایجرز. تو ون آف دا ریزنز جو ان لوگوں نے بتائی بڑی تھاٹ پرووکنگ تھی, وہ یہ تھی کہ ٹینز کا اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ نماز کسی چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے اور وہ چیز جب نہ ملے تو وہ نماز کے کانسیپٹ سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو تھا کہ یعنی دعا کرتے ہیں وہ اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں, کوئی ایگزام آ جائیں یا کوئی انٹری ٹیسٹ آ جائے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی چیز چاہیے ہو, اور جب دعا قبول نہ ہو یا وہ چیز نہ ملے تو پھر وہ نماز کے کانسیپٹ سے ہی پٹ آف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا. تو اس طرح کی ریزنز اور بھی ماشاءاللہ انہوں نے بتائیں اور میں یوتھ سے پوچھتا رہتا ہوں. تو دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ لبے لباب رکھتا ہوں کہ مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں جو ہرڈل ہوتی ہیں انسان کے نماز پڑھنے میں. دیکھیں ون آف دا کامن تھنگز از اے پرسن ان اے کانسٹنٹ حرام ریلیشن. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نماز کیوں پڑھیں, فائدہ, ہم تو ہیں ہی کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں, ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں. تو وہ دے فیل اے ہپوکریسی, دے فیل دے آر ہپوکریٹس, اور یہ شیطان ہیز پلیڈ ریئلی ویل یہاں پہ, کیونکہ نماز از دی اونلی تھنگ وچ کوڈ ہیو براٹ یو آؤٹ آف دیٹ اینڈ وچ کوڈ ہیو بین سم تھنگ جس سے شاید اللہ آپ کو معاف کر دے. تو شیطان نے یہاں سے بھی آپ کو ہٹا دیا یہ کہہ کے کہ نہیں تم تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں ہو, تم نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. کئی یوتھ ہیں جب وہ میرے سامنے کھلے, یعنی ان کی مدرس نے کہا نماز نہیں پڑھتے, جب میں نے ان سے بات کی اکیلے میں پوچھا بہت فرینک ہو کے, انہوں نے کہا سر میں میوزک سنتا ہوں تو میں نماز پڑھ کے کیا کروں, میں تو گناہ میں ہوں. کیونکہ ایک طرف وہ نماز جب پڑھتے ہیں, دوسری طرف مدرز ان کو بہت گلٹ فیل کراتی ہیں کہ میوزک حرام ہے, تم تو میوزک بھی سنتے ہو, تم تو ہو ہی گناہ گار انفارچونیٹلی. تو حالانکہ اپریشیٹ کرنا جی کوئی بات نہیں, اگر وہ ایک گناہ میں ہے تو اپریشیٹ تو کریں نا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے, اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بہت پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ جب میں پوچھتا ہوں نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں خوش ہو جائیں, آج کے دور میں ٹین ایجر نماز پڑھ رہا ہے, آپ کو اور کیا چاہیے. آلدو آئی انڈرسٹینڈ, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ, یہ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں, ہمارے زیادہ تر لوگ چینج ہوتے ہیں, یعنی دے چینج ایٹ این ایج لائک 30+. شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر ماشاءاللہ سسٹر بھی چینج ہو جاتی ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی چینج ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ چینج ہوتے ہیں تو دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج اوور نائٹ, دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج لائک ان 2 days, یعنی دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو بی لائک عمر بن الخطاب ان 2 days. دیٹس ناٹ پریکٹیکل. بہرحال ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں, ابھی اس کو بہانہ نہ لے لیں, اپنے پیرنٹس کو تانا نہ ماریں کہ دیکھا علی بھائی نے کہا تھا کہ آپ 2 دن میں کہتے ہیں چینج ہو جائیں, تو لہٰذا یہ اس کو بہانہ نہ لیں, میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اچھی بات ہے اگر وہ 2 دن میں چینج ہو جائے, وہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت آ جائے کسی بچے پہ تو ہو بھی سکتا ہے, لیکن ٹیک اٹ ایزی, آپ لوگوں کو بھی ٹائم لگا ہے, آپ لوگ ٹین ایج میں, آپ لوگوں کو بھی تو ٹائم لگا ہے چیزوں سے نکلتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو ٹیک اٹ ایزی انشاءاللہ. بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں بہت خیر ہے, بہت خیر ہے آپ کے بچے میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت گلٹ میں ہوتا ہے وہ بچہ, اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو میوزک سن رہا ہوں, میں نماز کیوں پڑھوں. اسے وہ پھر یاد آتے ہیں نا, اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اسی طرح کہہ سکتا ہے میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سنز میں ہوں, میں تو گناہ کر رہا ہوں, کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ میں ہوں, میں تو منافق ہوں,
میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ میں تو ہوں ہی گندا, میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. ڈزنٹ میک سینس. نہاؤ گے تو گند اترے گا نا. یہ کیا بات ہوئی میں تو ہوں ہی گندا, میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. بھائی میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو, پھر یا اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے, کچھ لوگ ایک پڑھتے ہیں, دو پڑھتے ہیں, بھائی ایک دو تو پڑھو, انکریجڈ ہے, ایک دو تو پڑھو. یہ نہ کہو کہ نہیں جب تک 5 نہیں پڑھوں گا تب تک ایک بھی نہیں پڑھوں گا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک دو تو پڑھو, کیا پتا وہی آخری نماز ہو پھر, اور کیا پتا وہ جو تم گناہ کر رہے ہو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو وہ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جائے پھر. تو دیکھیں کتنی سکیری بات ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا, یہ تو شیطان ہیز ون, شیطان تو جیت گیا اس کا مطلب. ٹھیک ہے, تو یہی تو پوائنٹ ہے. نماز پڑھیں گے تو شاید نکل آئیں. اس میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک شیخ ہیں یو کے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہی سیڈ کہ a youngster came to me, مسجد میں لیکچر دے کے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا ینگسٹر, اور اس نے آ کے اقرار کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں, یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی, زنا کی اجازت دے دیں مجھے. اب دیکھیں اس دور میں بھی تھا نا, وہ دور میں ایسے صحابہ ایسے لوگ موجود تھے who were struggling. تو اسی طرح ان کے پاس اسکالر کے پاس سے ایک بچہ آیا, ینگسٹر آیا, اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, میری گرل فرینڈ ہے, میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ. مطلب وہ ایک افرمیشن لینے آیا تھا یا کوئی نصیحت لینے آیا تھا مے بی. تو ہی سیڈ کہ میں نے اس سے کہا کہ عشاء کی نماز ہونے لگی, ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو پھر دیکھی جائے گی, ویل سی اباؤٹ دیٹ. تو کہتے میں نے اس سے نماز پہ قائل کر لیا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے نماز میں پڑھ لیتا. کہتے جب نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے ہیں اور اس نے سلام پھیرا ہے تو وہ روئی جائے, اور اتنا اللہ نے اس کا ہارٹ میلٹ کر دیا نماز کے دوران. اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس, اور اس نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آج نہیں جا رہا یہ گناہ کرنے. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسکالر نے کہا کہ یہی تو پوائنٹ ہے بھائی, نماز پڑھو گے تو کیا پتا کوئی اسٹرینتھ آ جائے, کوئی طاقت آ جائے, ادر وائز آپ گناہ بھی کر رہے ہیں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو یو آر گون, پھر تو ختم ہے. اس لیے نو میٹر وٹ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, نو میٹر وٹ نماز. عربیوں میں 100 خامیاں ہوں گی, میں رہا ہوا ان میں, نماز نہیں چھوڑتے, نماز نہیں چھوڑتے. میرے کئی دوست یو کے میں فردر اسٹڈیز کرنے گئے, عربی روم میٹس ہیں ان کے, دے ٹیل می ڈرنک بھی کر لیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے. بری بات ہے, بہت بری بات ہے ڈرنک کرنا, مطلب اٹس حرام. نماز نہیں چھوڑیں گے, مصلی بچھا لیں گے نماز پڑھ لیں گے, کچھ بھی کریں گے نماز پڑھ لیں گے. آپ سعودیہ میں جائیں آپ کو مساجد بھری ہوئی نظر آئیں گی یوتھ سے, اور ماشاءاللہ اب یہاں بھی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ. یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں, بہت آڈینس آتی ہے مسجد میں, یونیورسٹیز کی مساجد میں. یہاں ڈی ایچ اے کی مساجد میں اب یوتھ بہت نظر آتے ہیں. بحریہ میں رہتا ہوں, وہاں یوتھ بہت نظر آتا ہے ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, اٹس گڈ, یہ انکریجنگ بات ہے. یہ پہلا سینیریو کہ ایک بندہ کانسٹنٹ حرام میں ہے تو وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ کے کیا کروں, تو یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سینیریو جیسے میں نے بتایا پرسن ایڈکٹڈ ٹو سنز, اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا, تو فائدہ کیا نماز کا. تو یہ ایسے نہیں سوچنا آپ نے. ٹھیک ہے, نماز ایک فرض کام ہے, کم از کم فرض تو پورا کریں نا جا کے, باقی وہ اس کے فوائد کہ وہ گناہ چھڑوا دے, وہ آپ کو سکون دے دے, راحت دے دے, یہ سیکنڈری بات کی باتیں, پہلے فرض تو جا کر پورا کریں نا. تو یہ بھی ایک وسوسہ ہے. دین a person involved in an environment that doesn't foster good deed, یہ ایک ریزن ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ نماز کے قائل بھی ہیں, لیکن جب وہ کسی کارپوریٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا جاب کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کسی جگہ پر ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, کہیں پڑھ رہے ہیں, تو when they see around them کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا, مطلب نہ کوئی اہتمام ہوا ہے اس جگہ پہ نماز کا, تو آہستہ آہستہ ان کی بھی چھوٹنے لگتی ہے, آہستہ آہستہ وہ بھی پھر نماز سے دور ہونے لگتے ہیں. تو دین اگین انہیں چاہیے تو یہ ہے کہ وہاں پر کوشش کریں, نماز کے کسی اہتمام کی, انتظام کی کوشش تو یہ کرنی چاہیے, اور بلکہ دوسروں کو بھی انکریج کرنا چاہیے اس پہ, لیکن ریگارڈ لیس خود تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو دس از آلسو ون آف دا ریزن کہ آپ کی کمپنی آپ کو بہت افیکٹ کر دیتی ہے اور آپ کا انوائرمنٹ بہت افیکٹ کر دیتا ہے. چوتھی ریزن ہے, یہ ایک ریزن ہمارے سامنے آئی, بڑی انٹرسٹنگ ریزن. کچھ لوگ اس لیے نہیں نماز پڑھتے یا دین اس لیے نہیں سیکھتے کیونکہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ایک فیئر ہوتا ہے. وہ فیئر یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ابھی ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو ہم نیک بن جائیں گے, اور نیک بن جائیں گے تو موجیں ختم ہو جائیں گی, مزے ختم ہو جائیں گے.
یہ ہے کئی نوجوانوں نے مجھے بتایا, مطلب اٹس ویری سرپرائزنگ, یعنی دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن دین بیکاز دے فیئر کہ بس وہ ریلیجس محفلوں میں جانے سے, ریلیجن لرن کرنے سے یا نمازیں پڑھنے سے نا پھر ہماری ساری چیز چھوٹ جائے گی, تو دے آر ناٹ ریڈی یٹ, دے سے وی آر ناٹ ریڈی یٹ فار دس. اور یہ دین اگین کتنی خطرناک بات ہے, یعنی ایک فرض کام کو یہ کہہ کے چھوڑنا کہ وی آر ناٹ ریڈی یٹ. تو پھر دیکھیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے, اللہ کبھی ہدایت ہی نہ دے. کئی لوگوں کی سٹوریز ہم سنتے ہیں, دے کیپٹ سیئنگ وی آر ناٹ ریڈی یٹ, وی آر ناٹ ریڈی یٹ, وی آر ناٹ ریڈی یٹ. بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے میں فالج ہو گیا, نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. سوچا تھا بڑھاپے میں پڑھیں گے, بڑھاپے میں بیماری ایسی کوئی آ گئی کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, توفیق ہی نہیں نماز کی. کئی ایسی سٹوریز ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اس جملے سے اللہ ناراض ہو جائے. بہرحال یہ بھی ایک فیئر ہوتا ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے, کہ آئی کانٹ کم رائٹ ناؤ. یا کچھ لوگوں کا یہ فیئر ہوتا ہے کہ یار لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, لوگ کہیں گے یو آر ٹو ریلیجس اف یو آر پریئنگ. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ ریزنز رکھی ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم ایڈریس کرتے رہیں گے. ایک اور ریزن ہے پرسن ہو از افریڈ ٹو لیو کمفرٹ زون. یہ بہت کامن ریزن ہے. کچھ لوگ بس فلو میں زندگی گزار رہے ہیں اور کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے. کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کی ایک روٹین ہے, بہت کمفرٹیبل روٹین ہے, پلیجریبل روٹین ہے, موجیں کر رہے ہیں آپ. اب بیچ میں اذان ہوتی ہے تو گلٹ آتا ہے, یار وضو کرنا پڑے گا, پھر مسجد جانا پڑے گا, ایک گلٹ سا آتا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ اس گلٹ کو سالو کرنے کے لیے پھر نماز ہی نہیں پڑھتے, کہتے ہیں بس چھوڑو بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ لاپرواہی ہے جو ہم میں بھی تھی کسی دور میں, یہ لاپرواہی ہوتی ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے. تو لاپرواہی بہت بڑی ایک ریزن بن جاتی ہے کہ انسان پھر پڑھتا ہی نہیں, انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے جانے دو. تو یہ ساری ریزنز ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, ایڈریس کریں گے. یہ بڑی جینون ریزنز ہیں اور انشاءاللہ ڈونٹ وری, آفٹر اٹینڈنگ دس فل سیریز آپ میں بہت موٹیویشن آئے گی, بہت فرق آئے گا, آپ کی نماز میں بہت جان آئے گی انشاءاللہ. آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف, ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں, پیور احادیث سے دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے, نماز کے فوائد کیا ہیں, نماز پڑھنی کیسے چاہیے وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلی حدیث, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is namaz. If it is sound, then the rest of the deeds will be sound, and if it is bad, then the rest of the deeds will be bad. اب دیکھیں کتنی کلیئر کٹ بات ہے, صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن سوال نماز کے بارے میں, نہ ڈگریز کے بارے میں ہوگا, نہ پیسے کے بارے میں ہوگا, نہ کسی اور چیز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی نمازیں ٹھیک نکل آئیں اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے, جس کی نمازیں ٹھیک نہ نکلیں اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک نہیں نکلیں. یہ بالکل اسی طرح کہ میں آپ کو کہوں کہ دیکھو میتھس اور انگلش ٹھیک کر لو, باقی سبجیکٹس ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ میتھس اور انگلش بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے باقی سبجیکٹس. تو میں آپ کو کہوں کہ دیکھو میتھس اور انگلش ویک نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ کو سکور اچھا کرنا ہے اور اس میں آپ کو محنت کرنی ہے, باقی سبجیکٹس خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ اب دیکھیں, ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی خیر ہے, معاف ہو جائے گی, حقوق العباد اصل میں اسٹرانگ ہونے چاہیے. میں آپ کو سچ بتاؤں, جس بندے کی نمازیں ٹھیک نہیں ہے نا اس کے حقوق العباد بھی ٹھیک نہیں. وہ ایک ڈسپشن میں ہے کہ اس کے حقوق العباد ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, لیکن اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہے. اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو سکتی ہے حقوق العباد ٹھیک ہونے کی, اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہے. حقوق العباد سٹارٹ ہی فیملی سے ہوتے ہیں. اگر وہ بندہ باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے, فیملی والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتے حقوق العباد ٹھیک. انٹر ریلیٹڈ ہے, کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں دونوں چیز. ہاں یہ الگ بات ہے, کوئی نان مسلم ہے وہ بائی نیچر بہت اچھا انسان ہے, جیسے ابو بکر صدیق اسلام لانے سے پہلے اچھے انسان تھے, یہ ممکن ہو سکتا ہے, ایک اچھا انسان ہے, اس کی ڈیلنگز اچھی ہیں, لیکن نماز پڑھ کے انشاءاللہ مزید ڈیلنگز اچھی ہو جائیں گی. لیکن مسلمان کی جہاں تک بات ہے تو یہ کہنا کہ حقوق العباد کا سوال زیادہ ہوگا, نماز کی خیر ہے, نماز اللہ معاف بھی کر دے گا, یہ قرآن و حدیث میں کہیں کانسیپٹ نہیں ملتا ہے. بلکہ ون آف دا بگ ریزنز لوگوں کے جہنم میں جانے کی وہ نماز چھوڑنا ہے. سورہ مدثر کی آیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا وٹ براٹ یو ہیئر, تمہیں کیا چیز یہاں پہ لے آئی, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے جلال کے ساتھ آئیں گے, وہ ایک پورا سین ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شن کو جب ایکسپوز کیا جائے گا, یہ ایک متشابہات میں سے کہ اللہ کی شن کیا ہے, تو اس آیت میں ہے کہ تمام مومنین سجدے میں گر جائیں گے, کچھ لوگ نہیں گر پائیں گے, ان کی کمر اکڑ جائے گی. تو کیا قرآن میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے, تو پھر جواب بھی ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تو آج سجدہ کیسے کر لیں گے. جزاک اللہ. تو دیکھیں قرآن و حدیث سے یہ کہیں سے نہیں ملتا
کہ نماز کی خیر ہے اور حقوق العباد میں اچھا ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ اخلاق اتنے امپورٹنٹ ہیں, حقوق العباد اور اخلاقیات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک اچھے اخلاق والے انسان کو ایک عابد پر فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان فجر اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے نا تو اس کی گواہی دے دو منافق نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں بیڈ ایگزامپلز آر دیئر جو کہ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے تو فلانے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ چرس کا کاروبار بھی کرتا ہے, وہ ڈرگز کا کاروبار بھی کرتا ہے. بھائی وہ ایک بدترین ایکسیپشن ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم نے ریلیجس بندے کی مثال لینی ہوتی ہے نا تو ورس کو اٹھاتے ہیں, اور جب دنیاوی بندے کی مثال دینی ہوتی ہے تو بیسٹ کو اٹھاتے ہیں. یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب ہم نے ویسٹ ورسز ایسٹ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے نا, ویسٹ کے بیسٹ بندے کو اٹھاتے ہیں, ایسٹ کے ورس بندے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھ لو یہ حال ہے ان کا نمازیوں کا. بھائی ایکسیپشنز آر دیئر. ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازیہ منافق ہے, ہو سکتا ہے اب اللہ اس کے دل میں گئے تو اللہ کو پتہ ہے. اگر وہ ڈرگز کا کاروبار کر رہا ہے اس کا وہ جواب دے گا, لیکن ہم جنرلی یہ بات کر رہے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں بہت خیر ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, بٹ جنرلی اسپیکنگ اے پرسن ہو پریز ہی از اے گڈ پرسن, ہی اور شی از اے گڈ پرسن. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا جو نام ہے اس کو مائنڈ میں لانا بڑا ضروری نماز پڑھتے ہوئے. میں انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے میں سب سے خوبصورت چیز انشاءاللہ نماز پڑھنے میں کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے لایا جائے, اس میں بہت ضروری ہے اپنے ایموشنز کو لانا باہر. ٹھیک ہے. میں آپ کو 3 ایموشنز بتاؤں گا جن سے آپ کی نماز بہت بہتر ہوگی. تو ان ایموشنز کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ نام آپ کو مائنڈ میں لانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے the one who gives امن اینڈ سیکورٹی. اللہ وہ ذات ہے جو امن دیتا ہے, اللہ وہ ذات ہے جو سیکورٹی دیتا ہے. تو جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تو ساری ٹینشنیں چھوڑ دیا کریں. ریسٹ ایشورڈ جتنے پینڈنگ کام ہیں, جتنے لوگ آپ سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں, جتنے لوگ آپ کو ٹارچر دے رہے ہیں مینٹل ٹارچر, ریسٹ ایشورڈ جو بزنس پھنسا ہوا ہے آپ کا, ریسٹ ایشورڈ جتنے مسئلے آپ کے پھنسے ہوئے ہیں, مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ کے امن کے نیچے آ گئے ہیں, اللہ کی سیکورٹی کے نیچے آ گئے ہیں. لٹرلی آپ کے اوپر ایک زون کھل گیا لائٹ کا. ٹھیک ہے. اب وہ سالو ہونے کے چانسز ہیں. یہ فکر کرنا کہ میں جلدی جلدی پڑھ لوں, مجھے کوئی کام ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں اس نے وہ کام کرانا ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہر کام کے لیے ایفرٹ ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, یہاں پہ جو ینگسٹر جم جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جا کے کتنی محنت ہے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے محنت. اینگلز جب تک نہیں ٹھیک آپ کے ایکسرسائز کے آپ کی باڈی نہیں بن سکتی. اینگلز ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, محنت ہے. مائنڈ مسل کنیکشن لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں, مائنڈ مسل کنیکشن نہیں ہوگا جتنا مرضی جم جاتے رہے باڈی نہیں بنے گی. تو وہاں پہ اتنی محنت ہے, مائنڈ مسل کنیکشن بھی ہے, اینگل بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے, ایکسرسائز بھی بڑی دبا کے کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح نماز میں ہے, جب تک نماز میں بھی وہ مائنڈ اور اسپرچل کنیکشن نہیں کریں گے نماز جو ہے آپ کو فائدہ نہیں دینے والی. اسی طرح جب تک نماز میں خشوع خضوع نہیں لائیں گے, جب تک نماز میں محنت نہیں کریں گے, ایموشنز نہیں لائیں گے نماز میں, تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں محنت کرنی پڑتی ہیں. نماز از دی پرائمری تھنگ جس میں محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو محنت کرنے کے لیے ایموشنز کو ذرا ابھاریں اپنی نماز میں, ایموشنز کو جگائیں. یو آر این ایموشنل بینگ, تو ان ایموشنز کو باہر لایا کریں نماز میں. ٹھیک ہے. تو ون آف دی ایموشنز وہ کیسے لائے جا سکتے ہیں ایموشنز کو باہر, ون آف دا ویز کہ اللہ کا جو ایٹریبیوٹ ہے المؤمن, کہ اب میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہو چکا ہوں جس نے مسئلے حل کرنے ہیں, کس بات کی ٹینشن ہے, کام ہی اس نے کرانے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ جب مصلی پہ کھڑا ہوا کریں تو فیل کیا کریں اس امن کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ جو امن دے رہا ہے اللہ آپ کو, اس کو فیل کیا کریں. ٹھیک ہے. مصلی پہ کھڑے ہو کے چاہے 2-3 سیکنڈ خاموش رہ کے فیل کیا کریں. نماز اس سے نہیں ٹوٹتی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, وہ پڑھ کے 5 سیکنڈ بے شک خاموش ہو جائے کریں اور اس سیکورٹی کو فیل کیا کریں, میں کھڑا کہاں پہ ہوا ہوں. میں ابھی آپ کو سٹریس مینجمنٹ اینڈ نماز جب سکھاؤں گا انشاءاللہ. سٹریس مینجمنٹ میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں اٹینشن ریسٹوریشن تھراپی, ART, اٹینشن ریسٹوریشن تھراپی. اس میں کیا کراتا ہے سائیکالوجسٹ آپ کو, اس میں آپ کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے ریلیکس یور مائنڈ, خالی کرو اپنے مائنڈ کو, خالی کرو. اس کو کہتے ہیں مائنڈ فلنس. جب تک مائنڈ خالی نہیں کرو گے وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ نہیں لے جاتا. جب تک آپ نماز میں مائنڈ خالی نہیں کریں گے نماز کوئی فائدہ نہیں دے رہی آپ کو.
وہ ایک طوطے کی طرح، جیسے طوطا جو ہے نا وہ ایک حرکت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے قبول نہیں ہوگی، لیکن مائنڈ خالی کر کے نماز آپ نہیں پڑھیں گے. آپ دیکھیں اس پہ کوئی کاؤنٹر کویسچن کر سکتا ہے کیسے کریں مائنڈ خالی؟ وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں، تو اٹس اے گڈ تھنگ، خیالات آنے چاہیے. یہی تو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہے. خیالات نہیں آئیں گے تو پھر جہاد کیسے کریں گے آپ نماز میں؟ جہاد کریں گے تو مائنڈ فلنس آئے گی نا، فوکس بلٹ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے یہ ایسے ہے، کوئی بندہ کہے کہ میں جم جاؤں مشین ہی کوئی نہ پڑی ہو آگے، میں جم جاؤں ہرڈل ہی کوئی نہ ہو آگے، میں ایک دروازے سے انٹر ہوں دوسرے دروازے سے ایگزٹ ہو جاؤں، ایکسرسائز ہو جائے. از دیٹ ایون پاسبل؟ ایک بندہ کہ میں نے کرکٹر بننا ہے، فٹ بالر بننا ہے، کوئی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے، نتھنگ، ٹریننگ بھی نہیں ہونی چاہیے، بس میں جاؤں اور دنیا کا بیسٹ فٹ بالر بن جاؤں. از دیٹ ایون پاسبل؟ تو بھائی نماز میں آئیں گے وسوسے، نماز میں خیالات آئیں گے. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ کا بدترین دشمن، اس کے لیے سب سے آپ کی جو ہے خطرناک چیز نماز ہے. جب اس نے آپ کو دیکھا مصلی پہ کھڑے ہوتے، اس نے آ جانا ہے، پہنچ جانا ہے، اس نے پوری کوشش کرنی ہے نماز خراب کرنے کی. لیکن آپ کی پوری کوشش ہوگی فوکس رہنے کی، اور اللہ کی مدد سے فوکس آپ رہ لیں گے. سورہ آل عمران ورس 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں کسی کام سے روک لے جب اللہ تمہاری مدد کرے؟ جب اللہ آپ کی مدد کرے گا نماز اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک جہاد ہے. باقی آئی انڈرسٹینڈ ہم انسان ہیں، ہر نماز اس لیول کی نہیں ہو سکتی، اٹس کوائٹ نیچرل. آپ کی نماز کبھی بہت اچھی ہوگی، کبھی نارمل ہوگی، کبھی دل بھی نہیں کرے گا، لیکن پڑھنی تو پڑے گی، انسان ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہر نماز اس لیول کی ہو جائے گی کہ بندہ کہے کہ میں تو فرشتہ بن گیا ہوں، یہ تو پاسبل ہی نہیں. لیکن میکسیمم کوشش کریں کہ ہر نماز کو ایسا بنایا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی چیز ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کریں اور فیل کریں میں کہاں پر کھڑا ہو گیا، پہلی بات. دوسری بات، اپنی نماز کے بارے میں اپنا مائنڈ یہی ڈیولپ کریں کہ نماز راحت ہے. اکثر ہمارے ذہن میں نماز برڈن ہے، تو نہیں، اس کے کاؤنٹر میں نماز راحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب پریشان ہوتے تھے تو ان کا پہلا عمل نماز پڑھنا ہوتا. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے ہمارے نبی، اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے نماز قائم کر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت بلال کو اقامت سے پہلے کیا کہتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو، ہمیں ریلیف دو، ارحنا بلا، ہمیں راحت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرما رہے ہیں کہ ہمیں راحت ہوگی، بلال نماز پڑھیں گے ہمیں راحت ہوگی، یعنی ہمارا سٹریس ریلیز ہوگا. تو نماز تو بہت بڑی راحت ہے، بہت بڑی راحت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ راحت بن جائے گی انشاءاللہ. جب آپ اس پوری سیریز سے گو تھرو کریں گے آپ کی نماز آپ کے لیے راحت بن جائے گی. فی الحال اگر نہیں راحت تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ انسان ہیں، یو ہیو ٹو اسٹے موٹیویٹڈ. اگر آپ نے نماز کے ورچوز نہیں پڑھے، آپ کو نماز کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، نماز آپ کے لیے راحت نہیں بن سکتی. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ٹھیک ہے، نماز آپ کے لیے پھر وہ ایک عادت ہے، عبادت نہیں ہے. نماز کو راحت بنانے کے لیے نماز کا فلسفہ سمجھنا پڑے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ نماز کے بہت سے فوائد ہیں، ہم یہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اسی طرح یہ حدیث بھی ہے، ایک صحابی انہوں نے بھی اسی طرح وضو کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جاؤ وضو کا پانی لاؤ، مجھے راحت ہونے لگی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے، کہاں سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ بات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کہتے تھے کہ مجھے راحت ہوگی نماز پڑھ کے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیے یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد، کہ ایک شخص، ایک انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے. تو دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے نماز، کے آپ اللہ کے قریب ہوں گے اور سجدے میں آپ رب کے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو اسی لیے تو اس میں راحت ہے. اسی طرح یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے میں اس کا ایک پارٹ بتا رہا ہوں. Beloved to me in this world are women and perfume, yet the delight of my eyes is in prayer. ایک فطری بات کی کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو نعمتیں مجھے پسند ہیں ان میں عورتیں ہیں، یہ تو عورتوں کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اور پرفیوم ہے، لیکن جو راحت ہے میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں. رائٹ. اسی طرح اگر ہم نماز کے فلسفے کی بات کریں، نماز پڑھنی کیوں چاہیے، تو نماز کا پرائمری مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی یہ فرما دیا سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کو بلند کرنے کی. تو نماز کا پرائمری مقصد ہے ذکر کو بلند کرنا.
آپ اس مقصد سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ راحت ملے گی. اس مقصد سے پڑھیں گے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے, میری کوئی دعا قبول ہو جائے, حرج کوئی نہیں, لیکن یہ پرائمری انٹینشن نہ بنائیں پلیز. اس کو پرائمری انٹینشن بنائیں گے اور وہ چیز ملی نہ, پھر تو متنفر ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ان کے گروپ نے, ینگسٹرز نے بتایا باقاعدہ کہ کئی لوگ نماز کچھ پانے کے لیے پڑھتے ہیں, وہ نہیں ملتی تو نماز سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیوں آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ کچھ چاہیے؟ نماز تو فرض ہے, اور نماز تو بیسیکلی اللہ کی یاد دہانی ہے. نماز سے تو اللہ یاد آنا چاہیے, ٹھیک ہے, بجائے کہ کوئی چیز مل جائے ایک الگ بات ہے. تو وہ کوئی پرائمری مقصد نہیں ہے. پرائمری مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ کا ذکر بلند کرنا. اگر نماز پڑھ کے اللہ یاد آ گیا, نماز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے نماز قبول ہونے کا. اگر کوئی پوچھے نماز کی قبولیت کیا ہے, اگر نماز پڑھ کے اللہ یاد آ گیا, ایٹ دی اینڈ آف دا نماز اللہ یاد آ چکا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, نماز میں آپ کو کچھ تزکیہ ہو گیا, تو انشاءاللہ نماز قبول ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما دیا, قد افلح المؤمنون, کامیاب ہے مومنون. سورہ مومنون کی آیا, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ کہ جو اپنی نماز میں خشیت اپناتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر نماز میں خشیت اپنانا پاسبل نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے نا, اور پھر حساب بھی نہ ہوتا, ٹھیک ہے. تو نماز میں خشیت آپ کے کنٹرول میں ہے, ثابت ہی ہو. یہ اس بات کا جواب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے خیالات بہت آتے ہیں, میری خشیت آتی ہی نہیں نماز میں, تو یہ غلط بات ہے. اگر نماز میں انکنٹرولبل تھاٹس ہیں اور خشیت نہیں آ رہی تو پھر سوال نہ ہوتا آپ سے قیامت والے دن خشیت کیوں نہیں اپنائی. خشیت اپنائی جا سکتی ہے اور تھاٹس کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اوکے. اور تھاٹس آئیں گے, میں نے آپ کو بتایا آپ کا ٹیسٹ ہے, اور اسی لیے تو نماز آپ نے اچھی کرنی ہے, تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے. اسی سے تو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہوگی, اسی سے تو میڈیٹیشن کی پریکٹس ہوگی, اسی سے تو فوکس آئے گا, ٹھیک ہے. تو ایک بات میں کلیریفائی کر دوں, نماز میں دو چیزیں ہیں, خشوع اور خضوع. آپ نے اکثر سنا ہے نا, نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. خشوع جو ہے یہ اندر کی سٹیٹ کو کہتے ہیں, دل کی سٹیٹ کو. خضوع جو ہے یہ فزیکل باہر کی سٹیٹ کو ہے. دونوں امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ بہت خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے, دل میں بہت اللہ کا ڈر ہے, محبت ہے, لیکن فزیکلی وہ یوں کھڑا ہوا ہے, منہ اس کا اوپر ہے, اکڑ کے کھڑا ہوا ہے, خشوع بہت ہے لیکن خضوع نہیں ہے. سمجھ رہے, خشوع بہت ہے, خضوع نہیں ہے, سجدہ ٹھیک سے نہیں ہے. خشوع بہت ہے, خضوع نہیں ہے, رکوع ٹھیک سے نہیں ہے. رکوع جو ہے وہ کھانا پوری ہے, بس یوں کیا ہوا ہے اور یوں, مطلب پورا بھی نہیں جھکا ہوا اور یوں ہے, یہ رکوع ہے. حالانکہ جھک سکتے ہیں, اچھا خاصا نوجوان ہے 6 فٹ کا, اتنی جلدی کمر کیسے رہ گئی جوانی میں, سمجھ سے باہر ہے, ٹھیک ہے. یا تو کسی کا جینون مسئلہ ہے, پورا نہیں جھکا جا رہا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اچھے خاصے نوجوان یوں جھک رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا ہے, واٹس رانگ ہمارے ینگسٹرز کو, ٹھیک ہے. یہ کیسے بن گئے ہم ینگسٹر جو ہیں, وہ تو ٹھیک ہے نا, العلم اور الجسم, ہٹ دا جم, کم آن. تو رکوع اگر صحیح سے نہیں ہے, رکوع میں کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر میں آپ کی کمر پہ گلاس رکھ دوں گرے نا, یہ ہے رکوع کرنے کا طریقہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سجدے میں اگر ہاتھ نیچے لگ رہے ہیں, خضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح سجدہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کتا جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے. اب بہرحال یہ اس میں کچھ سوالات آئیں گے عورتوں اور مردوں کے نماز کے طریقے میں, وہ فقہی ڈسکشنز ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح سے سجدہ کرنے میں, تو خشوع کے ساتھ خضوع بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں کندھے جھکے ہوں. تو یوں اکڑ کے کندھے, یہ کوئی خضوع نہیں ہے. خشوع پہ آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خشوع بہت ہو لیکن خضوع بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ہے اصل میں, کندھے بہت زیادہ سافٹ ہو, یہ حدیث ہے, سافٹ ہونے چاہیے کندھے بہت. آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی آئیز اوپر نہیں ہونی چاہیے, آپ کی آئیز نیچے ہونی چاہیے. نبی نے باقاعدہ موومنٹس بتائی ہیں. نبی نے فرمایا ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, جیسے آج کل ایک کلپ بہت وائرل ہے, ہم کوئی ان کو میں ولن نہیں بنا رہا, اللہ ان کو ہدایت بھی دیں, انشاءاللہ نالج بھی دیں. بیکن ہاؤس کی جو ایک ہے میم, ان کا آج کل کلک بہت مشہور ہوا نیل پالش کے حوالے سے کہ اللہ کو اس سے کیا, میں نے نیل پالش لگائی یا وضو ہو جاتا ہے اس سے. تو دیکھیں وہ, آئی ایم ناٹ ججنگ ہر, بس انہوں نے ایک اپنے مطابق ایک بات کر دی, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ فقہ بھی تو کوئی چیز ہے نا. اللہ کے نبی نے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہوئے ہیں. اس طرح کوئی کہے کہ نہیں ان ڈیٹیلز میں نہ جاؤ, نہ رکوع کیسے کرنا چاہیے, سجدہ کیسے کرنا چاہیے, کھڑے کیسے ہونا چاہیے, بھائی کیوں نہ جائیں. خضوع بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے, آپ نے دیکھنا کہاں ہے کھڑے ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, سجدے کی طرف دیکھنا ہے آپ نے. تو اس میں ہم آئیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں. تو خشوع اور خضوع دونوں امپورٹنٹ ہیں. تو انشاءاللہ بس 10 منٹس ہیں ہمارے پاس,
ہم آج خشوع پہ بات انشاءاللہ زیادہ کریں گے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فرسٹ سٹیپ از کہ میں آپ کو فضیلت بتاؤں نماز کی، تاکہ انشاءاللہ ہم موٹیویٹڈ رہیں نماز پڑھنے میں۔ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ڈی موٹیویشن آئے گی۔ فجر کی نماز سب سے بھاری ہے اور سب سے افیکٹو بھی ہے۔ سب سے افیکٹو اس لیے ہے کیونکہ اس میں نفس کی اچھی خاصی جہاد ہے۔ جتنی چیز نفس کی جہاد ہے اتنی افیکٹو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیپل آف فجر جو ہے نا، وہ پھر اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، پیپل آف فجر۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ڈی موٹیویشن ہوگی آپ کو کہ میں کیوں اٹھوں فجر کی نماز میں، تو دیکھیں جب آپ کے سامنے ایسے فضائل آئیں گے کہ اس کے فضائل کتنے ہیں، تو آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انسان سائیکولوجیکلی اس کو موٹیویشن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں جنت کے بارے میں اتنا تذکرہ کیا ہے۔ یہ فیک کانسیپٹ ہے کہ جنت کو جہنم سے جلا دوں اور جہنم کو جنت کے پانی سے بجھا دوں، یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے اکثر، اور کوئی ضرورت نہیں جنت جہنم کی موٹیویشن کی، بس عشق ہونا چاہیے۔ یہ ایک ان ریئلسٹک کانسیپٹ ہے۔ جنت کی بھی موٹیویشن چاہیے، جہنم کی بھی موٹیویشن چاہیے۔ یہ جو بڑے بڑے میکسیکن گینگز اور اٹالین گینگ تھگز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہیں جا کے عشق ہونا چاہیے۔ بھائی جب تک جہنم انہیں بتائیں گے نہیں جہنم کیا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تب تک وہ کہاں مانیں گے، تب تک وہ کرائم کہاں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے موٹیویشن ضروری ہے۔ اور فجر کے لیے دیکھیں کتنی موٹیویشن ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ایک تو میں اس کا بتا دوں کہ اس کو نفاق سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، یعنی منافق وہ نہیں ہو سکتا فجر کی نماز، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز کا ریوارڈ پتہ لگ جائے تو تم رینگ کر بھی آؤ، مسجد رینگ کر بھی آؤ، اگر تمہیں رینگ کر بھی آنا پڑے، اتنا ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اندھیرے میں چل کے۔ کیوں؟ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی، بہت زیادہ لائٹ ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے لیے 2 سنتیں ہیں فجر کی، 2 رکعت نماز فجر کی جو سنتیں ہیں وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اچھی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی موٹیویشن آ گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جو تلاوت ہے وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں، اور پھر وہ جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ فلانا بندہ آیا تھا، فلانا بندہ آیا تھا، فلانا بندہ ایبسنٹ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں اینجل، دے گو بیک اینڈ رپورٹ۔ تو کتنے فوائد ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ کو ڈی موٹیویشن ہو تو یہ فوائد ذہن میں لائیے گا۔ اب ہم وہ فوائد پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سب سے بہترین یہ حدیث کمال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے یا ایک سٹریم آف واٹر ہے، آپ میں سے کسی نے ٹیوب ویل میں نہایا، کتنا صاف پانی ہوتا ہے، اور یہ میں نے پکچر بھی لگائی ہوئی ہے، مطلب سر نیچے دیں کتنا مزہ آتا ہے، سخت گرمی کے موسم میں گاؤں میں ٹیوب ویل اکثر، ٹھیک ہے؟ تو بڑا وہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہے اور اس میں 5 بار ڈبکی مارے تو کیا کوئی اس پہ ڈرٹ رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے، جو شخص 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس پہ کوئی ڈرٹ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ